बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल आर देयर एंड शुड वी रिकॉर्ड द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ गुडविल। ये तीन छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली वीडियो जो है वो बेसिक गुडविल क्या है उसके ऊपर और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर थी। 20 मिनट्स की ऑलमोस्ट वो वीडियो है। उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको गुडविल का सबसे पहले अंदाज़ा हो कि गुडविल है क्या। उसके बाद फिर आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आना स्टार्ट होंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल आर देयर, कितनी तरह की गुडविल होती है। तो गुडविल याद रखिएगा दो तरह की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब जो परचेज गुडविल है वो गुडविल होती है कि एक बिजनेस जो है उसने अपनी एक गुडविल जनरेट की हुई थी लेकिन वो अब बिजनेस सेल हो गया, यानी उसको बेच दिया गया है किसी दूसरे बिजनेस को। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एक ए बिजनेस है और एक बी बिजनेस है। ए बिजनेस जो है वो अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, एक बी बिजनेस जो है उसने उसको ऑफर की कि हम आपको इतना पैसा देते हैं और इसके बदले में आप हमें इसको सेल कर दीजिए। तो वो जो ए बिजनेस था अब उसने अपना जो भी रिसोर्सेज थे, जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, यानी जो गुडविल थी वो इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग वो उसको सेल कर देता है। अब वो यानी अपने एसेट रिसोर्सेज वगैरह तो सेल कर रहा है, साथ अपने जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा था तो उसकी वजह से उसकी गुडविल थी, तो वो गुडविल भी उसको बेचेगा। तो वो वाली गुडविल जो बी ने परचेज की है ए से उसे कहेंगे परचेज्ड गुडविल। तो एक वो गुडविल होती है कि जब एक बिजनेस को बेचा जाता है दूसरा उसको खरीदता है, तो उस केस में जो गुडविल आती है वो एक परचेज्ड गुडविल होती है उसी की है जो बिक रहा है, दूसरा उसको जो है वो बाय कर लेता है, उसके बदले में पेमेंट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप चला, बहुत चला, तो बाद में फेसबुक जो है उसने उसको बाय कर लिया, जो उनके इन्वेंटर थे उन्होंने उसकी पेमेंट ली और उसके बाद अब वो फेसबुक के अंदर आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है कि कोई भी बिजनेस है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन एक बड़ी कंपनी जो होती है वो कहती है कि ठीक है अब आप इसको इतने का सेल कर दें, तो वो उसकी जो गुडविल होती है वो गुडविल है। हालांकि वर्ड्स ऐप क्या है, एक ऐप है और ऐप तो मिलियंस की तादाद में और भी ऐप्स हैं, लेकिन ये एक ऐसी एक यानी एक ऐप है कि जिसको दुनिया जानती है। ठीक है, तो इसकी गुडविल है, व्हाट्सएप जो है इसकी गुडविल है। तो फेसबुक ने खरीद लिया, हालांकि बहुत सारी और भी ऐप्स हैं उनको तो फेसबुक ने नहीं खरीदा है, इसको ही क्यों खरीदा, किस बेस पर, एक गुडविल की बेस पर। तो ये वाली कहलाएगी परचेज गुडविल। दूसरी है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। असल में सेल्फ जेनरेटेड गुडविल ही बाद में परचेज गुडविल में कन्वर्ट होती है, शुरू में सेल्फ जेनरेटेड गुडविल ही होती है। यानी एक जो बिजनेस है स्टार्ट किया गया और उसकी एक जो गुडविल जो उसने बनाई है अपनी अपनी वैल्यू वर्थ की बेस पर जो उसने अपनी गुडविल जनरेट की है उसे कहते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल के। मतलब उसने अपना बिजनेस किया, लॉन्गर वो चलता रहा और इम्प्रूवमेंट करता रहा, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती गई तो वो उसकी एक गुडविल बनती चली गई, यानी नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े तो उसका रेवेन्यू बढ़ा प्रॉफिट बढ़ा, तो प्रॉफिट जब नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर चले गए यानी जब वो सुपर प्रॉफिट्स लेना शुरू हो गया तो उसकी गुडविल बन गई, उसको कहेंगे सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। अब जब तक वो बिजनेस खुद ही ऑपरेट करता रहेगा तो उसकी सेल्फ जेनरेटेड गुडविल रहेगी, लेकिन अगर वही बिजनेस सेल हो जाता है, किसी दूसरा कोई उसको खरीद लेता है, तो उस केस में वो वाली उसकी वही गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है वही उसकी परचेज गुडविल हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ही थी लेकिन वो उसकी फॉर्म बदल गई, कि पहले वो सेल्फ जनरेटेड थी और बाद में जब उसको बेच दिया गया तो वो परचेज्ड गुडविल हो गई। तो ये दो तरह की, एनी हाउ आपने याद रखना है। ये डिफरेंस भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो है सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या परचेज गुडविल है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी एंट्रीज और वो सारा उसको मैनेज करते हैं। तो ये उम्मीद है ये आपको समझ लग गया होगा। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है कि शुड वी रिकॉर्ड द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या हमें गुडविल को रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को, क्योंकि ये फिजिकल तो कोई चीज़ है नहीं कि इसको ना टच कर सकते हैं, ना इसको मूव कर सकते हैं, ना इसको आइसोलेट कर सकते हैं, तो क्या इसको वाकई रिकॉर्ड करना चाहिए बिजनेस के अंदर। तो इसका आंसर जनरली तो ये बनता है कि जी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते ट्रांसफ़र, या कई चीज़ें ऐसी हैं तो लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड होते हैं। जैसा कि लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स है तो वो भी एसेट है, तो उसको भी तो रिकॉर्ड किया जाता है, हालांकि है वो लॉस, तो वो एसेट क्यों है, उसको बैलेंस शीट में क्यों लिखा जाता है, तो ये एक बिग क्वेश्चन है। और इसी तरीके से कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, तो वो भी एसेट्स हैं, तो उनको क्यों लिखा जाता है। तो
یہ ایک کوشچن آ سکتا ہے اینی ہاؤ. تو اب یہ بھی ریکارڈ تو ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہر طرح کی گڈ ول جو ہے وہ بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ نہیں ہوگی. صرف وہ گڈ ولز ریکارڈ ہوں گی جو پرچیزڈ گڈ ول ہے. اگر وہ سیلف جنریٹڈ ہے تو اس کا بینیفٹ ملتا رہے گا، بینیفٹ لیتے جائیں، لیکن وہ ریکارڈ بزنس میں کہیں پہ بھی نہیں ہوگی. یہ نارمل یہ ہے کہ وہ بزنس میں ریکارڈ نہیں ہوتی ہے. پرچیز گڈ ول ہی عام طور پر ریکارڈ ہوتی ہے. ہاں ان کیس آف پارٹنرشپ جو ہے اس میں ایڈمیشن، ریٹائرمنٹ، اس کے کیس میں ایک سینیریو آتا ہے، وہ ہم آنے والے لیکچرز میں اس کو دیکھیں گے، اور اسی میں جو ہم سیریز جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہاں پہ جو پوائنٹس ہیں کہتا ہے کہ وی شوڈ ریکارڈ پرچیزڈ گڈ ول in the books of accounts because it is monetary event, and in order to present the true and the fair view of the financial statements it is required to properly record the goodwill in the books of accounts. کہ ہمیں جو ہے پرچیز گڈ ول کو اپنے بکس آف اکاؤنٹ میں اوبیسلی لکھنا ہے کیونکہ یہ مانیٹری ایونٹ ہے. یہی اس کا آنسر ہے کہ اگر پرچیز گڈ ول کو ہم کو پوچھیں کہ پرچیز گڈ ول پہلا کوئی کوشچن کرے کہ گڈ ول ریکارڈ ہوتی ہے یا نہیں، تو آپ کہیں گے کہ ڈپینڈ کرتا ہے پرچیز گڈ ول ہے یا سیلف جنریٹڈ ہے. اگر سیلف جنریٹڈ ہے تو نہیں ہوگی، پرچیزڈ ہے ہوگی. اب اگلا سوال آتا ہے کہ اچھا پرچیز گڈ ول کیوں ریکارڈ ہوگی؟ تو اس کا آنسر ہے کیونکہ یہ مانیٹری ایونٹ ہے. بس اتنا صحیح اس کا آنسر ہے، بیکاز اٹ از اے مانیٹری ایونٹ، دیٹس وائی. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. مانیٹری کا مطلب ہے کہ پیسے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور پھر دوسرا، اچھا مانیٹری ایونٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک تو وہ ان ٹرم آف منی ہو، دوسرا وہ ٹو وے ہو، مطلب اس میں لین دین دونوں ہونے چاہیے. مطلب کوئی چیز آئی تو کوئی چیز گئی بھی، اس میں یہ نہیں ہے کہ یک طرفہ نہیں ہے، ٹو وے ہے، دو طرفہ ہے. تو مانیٹری ایونٹ ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا، ٹو وے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے، اور پھر پیسے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اس لیے وہ مانیٹری. اور ہم نے اکاؤنٹنگ میں کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے مانیٹری ایونٹ، تو اسی کے تحت ہم اکاؤنٹنگ میں اپنی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرتے ہیں، کیونکہ جو مانیٹری ایونٹ ہوں گے وہ اکاؤنٹنگ میں ریکارڈ ہوں گے، جو مانیٹری نہیں ہوں گے وہ اکاؤنٹنگ میں ریکارڈ نہیں ہوتے. بیسک فرسٹ ایئر کا کانسیپٹ ہے. خیر، تو یہی اس کا آنسر ہے. تو آگے ہے وی ڈو ناٹ ریکارڈ سیلف جنریٹڈ گڈ ول بیکاز اٹ از ناٹ مانیٹری ایونٹ، کیونکہ یہ مانیٹری نہیں ہے تو اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے. اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اس چیز کو کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں گا کہ بہت ساری چیزیں ہم ارد گرد اپنے اگر دیکھیں تو ہم بہت ساری چیزوں کا بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کا کچھ پے نہیں کر رہے ہوتے. ہم اپنے گھر سے مثال لے لیں تو ماں باپ نے گھر بنایا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ہم اس ماں باپ کے گھر میں رہ رہے ہیں جب تک، تو تب تک ہم اس کا کوئی رینٹ نہیں دے رہے، حالانکہ ہم رہ رہے ہیں. ہمیں بجلی کا بل نہیں دینا پڑتا، ہمیں باقی معاملات جو ہیں وہ نہیں کرنے پڑتے ہیں، لیکن ہم وہاں پہ اس کو بینیفٹ لے رہے ہیں. اسی طریقے سے ہے آپ تھوڑا اور آگے ذرا نکلیں تو آپ دیکھیں خدا تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں دے رکھی ہیں کہ سورج کی روشنی ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس میں سے بینیفٹ لیتا ہے. اور وٹامن ڈی کا سب سے بڑا سورس ہے سن. تو ہم بینیفٹ لے رہے ہیں اس سے، لیکن ہم اس کا کچھ پے نہیں کرتے. ہمیں اس سورج کی روشنی جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، نہ ہمیں اس کا کوئی ٹیکس آتا ہے، نہ ہمیں اس کا کوئی پیمنٹ کرنی پڑنی ہے، کسی طرح کا کوئی ہم اس کا جو ہے وہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں ہم پے کر رہے. اسی طریقے سے آکسیجن ہے، ایک منٹ سانس بند ہو جائے تو سوچیں کس حالت میں انسان پہنچ جاتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ہے آکسیجن انسان کے زندہ رہنے کے لیے، اور ہم فری آف کاسٹ وہ آکسیجن جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، اور دن میں کتنی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا کوئی پے نہیں کرتے. تو بینیفٹ تو ہم اس کے لے رہے ہیں، لیکن ہم اس کا کچھ پے نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے، فری میں کوئی بھی چیز نہیں ہے کائنات میں. خدا تعالیٰ نے بھی اگر یہ چیزیں دی ہیں انسان کو تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم شکر کرو، ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. تو شکر ضروری ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا جو آپ کہہ لیں کہ جو پیمنٹ ہے وہ یہی شکر ہی ہے، اور اس میں بھی انسانی کا فائدہ ہے. خدا تعالیٰ کا شکر کیا جائے یا نہ کیا جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ذات ہے، لیکن ہمارا ہی فائدہ ہے. ان چیزوں کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہم سے چھنتی ہیں. فار ایگزامپل کسی کو جو ہے وہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جائے، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اسے سنی ڈی کا انجیکشن دے کہ بھائی یہ پیو، تمہیں وٹامن ڈی کی جو ہے وہ کمی ہے. تو اب جب وہ انجیکشن بائی کرے گا وٹامن ڈی کا، تو اب وہ اس کی پیمنٹ کرے گا.
مطلب کہ اب وہ اگر بینیفٹ لینا چاہتا ہے تو اب اس کی وہ پیمنٹ کر رہا ہے، حالانکہ وہی وٹامن ڈی اس کو پہلے فری میں مل رہا تھا تو احساس نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آکسیجن ہے، خدا نخواستہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ سلنڈر آکسیجن کا لگ جاتا ہے، اس میں دیکھیں آپ کتنے پیمنٹ کرنی پڑے گی، تو وہاں پیمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم لے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہم نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ تو خیر ایک مثال ہے ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح یہاں پر جو سیلف جنریٹڈ گڈ ول ہے اس کا بینیفٹ آ رہا ہے، بینیفٹ آپ لے رہے ہو کیونکہ مطلب کہ زیادہ کسٹمرس ہیں، زیادہ کسٹمرس ہیں تو ریونیو زیادہ ہے، زیادہ ریونیو ہے تو پروفٹس بھی زیادہ ہے، بینیفٹ آ رہا ہے، لیکن اس کو ریکارڈ نہیں کیا جائے گا کیونکہ مانیٹری نہیں ہے۔ جبکہ پرچیز گڈ ول بات آتی ہے، جب ایک سے دوسرا اس کو بائی کرے گا تو تب ہم اس کے ساتھ بات کریں گے، نہیں بھائی ہم بیچ تو رہے ہیں بزنس، لیکن خالی تم ایسٹ نہیں لے رہے ہو، ہم نے اتنے سال چلایا ہے، اس اتنے سال چلانے کے اوپر اس کے اوپر اتنا ہم نے محنت کی ہوئی ہے، اتنا اس کا ہم نے نام بنایا ہے، اس کے بھی پیسے ہیں، نام کے پیسے ہیں، تو وہ بھی آپ دو، وہ بھی آپ دو، تو اس وقت بات ہوگی۔ لیکن جب تک آپ خود تھے تب آپ نے ریکارڈ نہیں کیا، لیکن بینیفٹ لے رہے تھے، لیکن جب کوئی دوسرا لے گا تو اس سے آپ اوبیسلی چارج کرو گے، تو یہ پھر وہ مانیٹری بن جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو مانیٹری ایونٹ ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہوگا۔ تو یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی اس کے اندر۔ تو اب آئیے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ آر دا ڈفرینٹ فارمز آف گڈ ول۔ تو گڈ ول کی جو ہے وہ مختلف فارمز ہیں، ویسے بہت ساری ہیں، لیکن جو موسٹ فیمس فارمز آف گڈ ول ہے وہ ہے یہ، یعنی کہ جانوروں کے نام پہ ہی ہے یہ، ریٹ گڈ ول، ڈاگ گڈ ول اور کیٹ گڈ ول۔ تو دیز آر دا تھری فارمز آف دا گڈ ول۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے نا اصل میں یہ جو ریٹ ڈاگ اور جو کیٹ ہے، انفیکٹ یہ کہا کس کو گیا ہے، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ اگر میں کہوں کہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے گڈ ول ہے کسی بزنس کی یا نہیں ہے، تو آنسر کیا ہوگا؟ مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ ایک بزنس جو ہے اس کی گڈ ول ہے؟ اندازہ لگا لیتے ہیں نا لوگ کہ یار اصل میں فیمس ہے کوئی چیز، یا کوئی چیز جو ہے وہ آگے جب نکل جاتی ہے یا کوئی اس کی سیل بڑھ جاتی ہے تو تبھی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بہت اچھا چل رہا ہے، وہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گڈ ول ہے وہ ہم اندازہ لگاتے ہیں نمبر آف کسٹمر سے، کہ ایک جو بزنس ہے اس کے اندر نمبر آف کسٹمرز کتنے زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نمبر آف کسٹمر زیادہ ہوں گے تو اس کی ریونیو بھی زیادہ ہوگا، جب ریونیو زیادہ ہوگا تو اس کا پروفٹ بھی زیادہ ہوگا، جو پروفٹ زیادہ ہوگا تو نارمل پروفٹ سے وہ پروفٹ زیادہ جنریٹ کرے گا، یعنی سپر پروفٹ جنریٹ کرے گا، جب سپر پروفٹ جنریٹ کرے گا تو اس کا مطلب اس کی گڈ ول ہوگی۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، ایک سیکوینس میں ہے چیزیں۔ اس کا مطلب ہے ہم اندازہ کہاں سے لگاتے ہیں؟ اس کے ریپوٹیشن سے، یعنی اس کے نمبر آف کسٹمر سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گڈ ول کا کاز ہے، جو سبب ہے گڈ ول کا، وہ اس کے کسٹمرز ہیں۔ اگر کسٹمر ہی نہیں ہے تو ریونیو بھی نہیں ہے، ریونیو نہیں ہے یعنی سیل ہی نہیں ہو رہی، ریونیو ہی نہیں آ رہا تو پروفٹ کہاں سے آئے گی؟ جب پروفٹ نہیں ہے تو گڈ ول دور دور تک نہیں ہے، چاہے آپ کا پروڈکٹ بہت ہی اچھا ہے، جب کسٹمر ہی نہیں ہے تو گڈ ول کا نام و نشان ہی نہیں ہونا۔ اس کا مطلب ہے گڈ ول جو بھی ہوگی وہ کس بیس پر ہوگی؟ نمبر آف دا کسٹمرز کی بیس پر، لوگ کتنے ہیں، تو جتنے زیادہ لوگ اس کے اکارڈنگلی۔ اس کا مطلب ہے کہ گڈ ول کا جو کاز ہے وہ کسٹمرز ہیں۔ اب یہ جو ریٹ ڈاگ کیٹ کہا گیا ہے، اصل میں یہ کسٹمر کے بیہیویئر کو کہا گیا ہے، کہ جو کسٹمر آتا ہے اس کا بیہیویئر یا تو ریٹ بیہیویئر ہوتا ہے، یا ڈاگ بیہیویئر ہوتا ہے، یا کیٹ بیہیویئر ہوتا ہے، اور چونکہ یہ کاز بنتا ہے گڈ ول کا تو پھر گڈ ول کو بھی ہم وہی نام دے دیتے ہیں۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ریٹ گڈ ول، ڈاگ گڈ ول اور کیٹ گڈ ول۔ اب یہ جیسے سیکوینس میں لکھے ہوئے ہیں ریٹ ڈاگ اور کیٹ، اسی طرح بزنس کی یہ گڈ ول اسٹیپ بائی اسٹیپ یا اسٹیج بائی اسٹیج چلتی ہے۔ جب بھی ایک نیا بزنس جو ہے وہ آتا ہے، آپریٹ کرتا ہے، وہ چند سال چلتا ہے، پہلے تو وہ آئے گا، بزنس اسٹیبلش ہوا، شروع میں کہیں پروفٹ تھوڑا بہت جنریٹ کیا، کہیں لاس ہوا، کہیں پروفٹ لاس کرتے کراتے کئی سال گزر گئے، اس کو 3-5 سال ہو گئے۔ اب 3-5 سال بعد اب اس کو نارمل پروفٹ سے ذرا پروفٹ اوپر کمانا شروع ہو گیا ہے وہ، تو اب اس کو جو کسٹمرز ملے ہیں وہ ریٹ گڈ ول کے ہوں گے۔ ریٹ گڈ ول ہوتی ہے کہ یعنی ایسے کسٹمرز ہیں جو آئیں گے اپنے بینیفٹ کے لیے، اور جیسے ہی ان کا بینیفٹ وہاں سے ملتا رہے گا ان کو تب تک رہیں گے، جیسے ہی ان کو کوئی اس سے بیٹر آپشن نظر آئے گی فوراً سوئچ کر جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ وہ آئیں گے بینیفٹ لیں گے، لیکن جہاں اپنا بینیفٹ لیں گے لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت نقصان کر کے چلے جائیں گے۔ یہ ایک فطرت ہے۔ ریٹ چوہا کیا ہوتا ہے کہ چوہا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے آتا ہے، جہاں اس کو یعنی مال ملے گا وہاں وہ آئے گا۔ پھر دوسری بات ہے کہ
وہ دوسرے کا نقصان جہاں کھائے گا وہ کوئی نہ کوئی نقصان کر کے ہی جائے گا. یہ اس کی عادت ہے یہ ریٹ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں یہ آئیں گے صحیح بزنس کے اندر آپریٹ کریں گے، لیکن ایک تو وہاں پہ یعنی نقصان کر کے جائیں گے، دوسرا جیسے ہی بینیفٹ کہیں اور سے ملے گا تو سوئچ کر جائیں گے. یہ ہوتی ہے. اب ایسے اگر کسٹمرز آپ کے پاس ہیں تو اس وقت آپ کی بزنس کی گڈ ول ہے، لیکن وہ والی گڈ ول کہلائے گی ریٹ گڈ ول، اور یہ ایک اچھی گڈ ول کنسیڈر نہیں ہوتی ہے، اور بلکہ بہت ٹیمپریری کنسیڈر ہوتی ہے. جلد ہی اس گڈ ول کو ڈاگ گڈ ول میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے مالکوں کو، یعنی جو آنرز ہوتے ہیں ان کو اسے ڈاگ گڈ ول میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے اپنے کچھ اچھے رویے یا اپنے کچھ اٹیچمنٹ کی بنیاد پر. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈاگ گڈ ول ہوگی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کسٹمرز ہیں وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں ایک خاص پرسن کے ساتھ. تو جیسے اب کتا ہے تو اس کی ایک خوبی ہے جسے ہم کہتے ہیں وفاداری، یعنی وہ مالک کا وفادار ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو کسٹمرز ہوتے ہیں نا وہ مالک کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی الیک سلیک دعا سلام اتنی بن جاتی ہے کہ وہ اس کی بیس پر نا اس سے ملنے کے لیے یا اس سے دعا سلام کے لیے وہ جب بھی کوئی چیز ان کو لینی ہے آپشنز ہیں ان کے پاس ارد گرد، یہ نہیں آپشن نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اتنے ہیں کہ وہ کہتا ہے نہیں یار ادھر نہیں یار، اس سے چلو گپ شپ بھی ہو جائے گی اور وہیں چلتے ہیں. تو وہ پھر اسی کے ساتھ ایسوسیشنز ہو جاتی ہے ان کی. تو یہ ایک وفاداری کا ایک ایلیمنٹ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ والی جو ایک گڈ ول ہوتی ہے یہ اچھی کنسیڈر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریٹ گڈ ول. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک مالک جہاں مالک ہوگا وہاں یہ کسٹمرز ہوں گے، مالک کہیں اور چلا جائے گا تو وہ سوئچ کر کے وہاں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے پرسن کے ساتھ. یہ آپ کوئی پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو میں بتایا تھا آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو جہاں وہ آبجیکٹ ہوگا وہاں یہ ہوں گے. تیسری ہے کیٹ گڈ ول. کیٹ گڈ ول جو ہوتی ہے یہ ایسوسیٹ ہوتی ہے بزنس کے ساتھ. یعنی جیسے بلی ہے تو اس کی اب کیا خوبی ہوتی ہے کہ وہ گھر کی وفادار ہوتی ہے. آپ اسے جہاں مرضی چھوڑائیں ادھر ادھر، جہاں اس کا راستہ یعنی بہت دور چھوڑائیں تو وہ تو خیر مشکل، لیکن یہ ہے کہ ادھر ادھر آپ چھوڑائیں نا تو وہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے پھر اس گھر میں آ جاتی ہے. یہ اس کی ایک خوبی ہے. تو وہ گھر کے ساتھ وفادار ہوتی ہے، گھر کے ساتھ اٹیچمنٹ خوبی اس کی یہ ہے. تو اسی طریقے سے جو اس طرح کے کسٹمرز ہوتے ہیں جو کہ کیٹ بیہیویئر کے ہوتے ہیں تو اس میں نہ ان کو مالکوں کے ساتھ ہوتا ہے نہ وہ اپنے بینیفٹ کے لیے آتے ہیں، بلکہ وہ جس جگہ سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ان کو افیلیشن ہو جاتی ہے. اور یہ ہوتے ہیں لانگر چلنے والے کسٹمرز، کیونکہ یہ بزنس کے ساتھ لانگر اٹیچمنٹ کے تحت چلتے ہیں اور یہی ایک بیٹر کنسیڈر ہوتے ہیں. اور اسی کو جو ہے وہ ہائی رینکڈ گڈ ول کہا جاتا ہے. کیٹ گڈ ول از کنسیڈر ٹو بی اے ہائی رینکڈ گڈ ول اینڈ ریٹ گڈ ول از کنسیڈر ٹو بی اے لوور رینکڈ گڈ ول. تو یہ ہے جی. تو سیکوینس بھی اسی طرح چلتا ہے ریٹ ڈاگ اینڈ کیٹ. امید ہے آپ کو یہ سمجھ لگ گئی ہوں گی چیزیں. تو جنرل انفارمیشنس کے لیے آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، باقی جو ہے وہ اوور آل ہمیں یعنی کوشچنز میں اس کا ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ اینی ہاؤ آپ اس کو جنرل انفارمیشن کے طور پر ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. بس یہ تھی ایک ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی اس کو آپ لائک کر لو، اگر آپ کو اچھی نہیں لگی اس کو آپ کر لو ڈس لائک. اور ویڈیو دیکھنے کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ.